बाज़ औक़ात ये जो कस्साब भाई होते हैं ये गलती क्या करते हैं कि जानवर को ज़िबा किया, अभी वो तड़प रहा है और उसकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उनको हाथ ना लगाने दें, का पहले इसकी रूह पूरी निकलने दें, इसको ठंडा हो लेने दें, फिर किसी तरह का भी कोई काम शुरू करें। उनको जल्दी होती है, ये सख्त अजियत देना है कि अभी तो वो ज़िबा हुआ है, उसको ठंडा हो लेने दें। जब बिल्कुल आपको लगे कि उसकी रूह निकल गई है, वो ठंडा हो गया है, अब उसको जनाब उसका जो भी गोश्त वगैरह या खाल वगैरह पर काम करना है वो करें। तो ये भी आपने कस्साब से ये मामला करना है। याद रखिए, जानवर को ज़िबा करते वक्त जो भी ज़िबा करेगा उसे बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना है। जानबूझकर नहीं पढ़ेगा तो वो जानवर ज़िबा ही नहीं होगा, हलाल ही नहीं होगा। ठीक है। अब उसमें गलती क्या हो रही है कि लोग कहते हैं जरा अब हम भी छुरी घुमाएंगे। अच्छा, हम होते अनाड़ी हैं, हमें वैसी छुरी घुमाना आती नहीं है। तो अगर आपने छुरी आपने भी हाथ लगाया हुआ है या आप भी साथ ज़िबा कर रहे हैं, 2 अफराद या 3 अफराद, तो सब मिलकर फिर बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे। एक ने कहा और एक ने नहीं कहा तो ये दुरुस्त नहीं है। जितने लोग ज़िबा में शामिल हैं, जो ज़िबा करने में शामिल हैं, उन सब ने तकबीर बुलंद आवाज से पढ़नी है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मा मिन अब्दैनी मुतहाब्बैनी फिल्लाहि यस्तक़बिलु अहदुहुमा साहिबहु फयुसाफिहुहु। आका फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब आपस में मिलें और मुसाफहा करें, हाथ मिलाएं, व युसल्लियानी अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजें, इल्ला लम यफ्तरिका हत्ता तुग़फ़र दुनूबुहुमा मा तक़द्दम मिनहुमा व मा तअख़्ख़रा। यानी जब 2 मुसलमान मोहब्बत करने वाले, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करने वाले आपस में मिलें, हाथ मिलाएं, नबी पाक पर दुरूद पढ़ें, नबी पाक फरमाते उनके जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्या खूबसूरत हमारा मजहब है, क्या प्यारा अंदाज मुलाकात का है। आजकल सलाम की आदत भी खत्म होती जा रही है, मुसाफहा की आदत भी खत्म होती जा रही है। होना ये चाहिए कि जब भी आपस में मिलें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुलाकात करें तो बिला हाइल हाथ मिलाएं। याद रखें, दोनों हाथ बगैर किसी चीज के हाथ में हुए, बिला हाइल यानी विदाउट एनीथिंग, दोनों हाथ मिलाने चाहिए। जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन आदमी के आमाल में अल्लाह पाक के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी के जानवर का खून बहाना है। बेशक कुर्बानी रोजे कयामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ लाई जाएगी, और बेशक कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के हां बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है। निशानी है वफा की और एक नेमत है कुर्बानी। निशानी है वफा की और एक नेमत है कुर्बानी। खुदा के दोस्त इब्राहीम की सुन्नत है कुर्बानी। मुसलमानों कभी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना, वक़ारे दीन है, इस्लाम की शौकत है कुर्बानी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला कि अल्लाह के नजदीक बकरा ईद वाले दिन सबसे अफजल नेकी कौन सी है? वो जानवर का खून बहाना है। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कुर्बानी के मुकाबले में ऑल्टरनेट पेश करते हैं। हर साल कुर्बानी के दिनों में वसवसा पैदा करने वाले लोग आते हैं, कहते जनाब इतने जानवर ज़िबा होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए, किसी के साथ ताउन कर देना चाहिए, इतने जानवर कुर्बान क्यों करते हैं? मुझे एक बात बताएं, मैं किसी गरीब की मदद करूं, मैं किसी जनाब
اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجئے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ چونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، حساب کتاب آپ کے دماغ میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے، چند اشارے دے دیتا ہوں تاکہ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اول تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، شریعت کا کوئی حکم مجھے فوراً سمجھ آ جائے اور میری طبیعت اس کو سن کر خوش بھی ہو جائے، عمل کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، مجھے اتنا آسانی سے یہ عمل سمجھ میں آ گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ میری عقل میں کوئی شریعت کا حکم نہ آئے، کوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی بات مجھے تھوڑی سی مشکل سے سمجھ آئے، تو پھر سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے، اس حکم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن چلیں جناب، میں لاجیکلی بھی بتا دیتا ہوں کہ جتنا بڑا پیسوں کا ٹرن اوور، جتنا بڑا معاشی سپورٹ صرف قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، وہ شاید بہت بڑے بڑے بزنس میں نہیں ہوتا ہوگا۔ بتایا جاتا ہے خربوں روپے کی قربانی پاکستان میں ہوتی ہے، اربوں کی نہیں، خربوں روپے کی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ اربوں خربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ یہ امیروں کی، مالداروں کی جیب سے نکلتے ہیں اور غریب لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جانور پالنے والے اکثر کون ہوتے ہیں؟ یہ گاؤں گوٹھ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں پورا سال جانور پالتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں بیچیں گے، پورے سال کے پیسے مل جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اور کمال دیکھیں میری شریعت کا، غریبوں پر قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب پر قربانی ہے۔ یہی اکانومک سکھاتی ہے نا، یہی بزنس کا اکاؤنٹ سکھاتے ہیں کہ مالدار کی جیب سے پیسے اگر غریب کی طرف چلے جائیں تو اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے۔ معیشت کا چکا جب چلتا ہے کہ جب پیسہ روٹیٹ ہونے لگ جائے تو جناب کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلتے ہیں، جانور خریدا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو لاکھوں غریبوں کا روزگار شروع ہو چکا ہے، آپ کے محلوں میں بھی شروع ہو چکا ہے، بکرا منڈی میں بھی شروع ہو چکا ہے، سوزوکی والوں کا شروع ہو چکا ہے، چارے والوں کا شروع ہو چکا ہے، جانور سنبھالنے والوں کا۔ سارے امیر لوگ ہیں کیا یہ؟ آپ کو غریب کی مدد کرنی تھی نا۔ لاکھوں غریب ماشاءاللہ روزگار کما رہے ہیں۔ جب قربانی ہوتی ہے، کتنے لوگ کسائیوں کے ساتھ ہیلپر کے طور پر آتے ہیں، سب کو عید کے دنوں میں ہزاروں لاکھوں روپے مزدوری ملتی ہے، پھر غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اور آگے چلیے، جب یہ قربانی ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے ملازمین میں ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں جو بقرہ عید میں جی بھر کر گوشت کھاتے ہیں، جن کے گھروں میں پورا سال گوشت نہیں پکتا، ان کو جناب ماشاءاللہ اچھا گوشت مل جاتا ہے۔ کیا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ آگے چلیے، جانور قربان ہو گیا، اب اس کی کھالیں، یہ کھالیں کہاں جاتی ہیں؟ یہ کھالیں چمڑا فیکٹری میں جاتی ہیں۔ اب وہاں لیدر کا کاروبار شروع ہوتا ہے، نہ جانے جوتے بنانے والے، جیکٹ بنانے والے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پھر روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ سبحان اللہ، شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے ہماری معیشت کو بھی بوسٹ ملتا ہے، ہمارے کاروبار کو بھی عروج ملتا ہے، اور سبحان اللہ کروڑوں غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں پر اگر یہ بات کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا یا ہمیں لاجک پتہ بھی نہ ہوتی، پھر بھی ہمارا کام لبیک کہنا ہے کہ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن
اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں وہ اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، تو ان کی تعلیم کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، یہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے، خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ پس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقوی تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، یا یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقوی کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ کاش ذبح کر لیا، اب گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقوی ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت میں ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا فطیبوا بہا نفسا، پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقوی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقوی۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے،
پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ہیں. اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے. خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے. قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا, اس بار 3 لاؤں گا, پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے. جانور تگڑا لایا تھا, اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا. یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے, فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے. نہیں, خوش دلی کے ساتھ, اے اللہ تیری مہربانی, تو نے اس قابل بنایا ہے, تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا, پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. کتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر, بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر؟ لاکھوں لاکھ نے کیا. یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا. سبحان اللہ. قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی, جانور ذبح کرنے کا حکم دیا, حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں, اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں, اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے, ہمیں اجر بھی مل رہا ہے. ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ صرف قربانی میں نہیں, وین ایور, کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کریں نا, دل میں خوشی ہونی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, بڑا مزہ ہے. روزہ آ گیا, رمضان آ گئے, انجوائے کریں. زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا, سجدہ شکر ادا کریں. اے اللہ تیری مہربانی, زکوٰۃ دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, رمضان آئے تو ٹینشن, ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے. 1 سال گزر گیا, ارے باپ رے باپ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی, اللہ اکبر, پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی. ارے توبہ کرو, اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا. اللہ نے مال دیا جبھی تو زکوٰۃ دو گے. اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو. ارے عبادتوں میں تو انجوائے کیا کرو. اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا, اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے ہمیشہ. اب اس قربانی میں بھی آپ نے بہترین جانور کرنا ہے, مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ اکبر. اب سنو نا, خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا, آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں, اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف. کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی, بیٹے کو بتا دیا. آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہتے ہیں اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے, اب تیری کیا رائے ہے. مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں, ذبیح اللہ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے چہرے پہ چمک آ گئی, چہرہ کھل اٹھا, جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں بیٹے یہ معاملہ کیا ہے, تیرا چہرہ کھل کھلا رہا ہے, تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے. شہزادے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا, اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے. بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے. سبحان اللہ. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا گیا. ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے, ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے. فرق تو دیکھو نا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی. سبحان اللہ. عقل مندی یہ ہے کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں, ہم اتنا شکر بڑھائیں. مگر ہو کیا رہا ہے, وہ عطائیں بڑھا رہا ہے, معاذ اللہ ہم خطائیں بڑھا رہے ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنے کاروباری ساتھیوں کی بھی فکر کیجئے نا. آپ کی مارکیٹ میں لوگ ہوں گے, آپ کی فیکٹری کے پاس جن کی فیکٹری ہوگی, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے, بلکہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہو رہا ہے.
اس کی فکر کون کرے گا؟ اپنی سوسائٹی میں آپ جس بھی کالونی سے، جس بھی جناب مارکیٹ سے آئے ہیں، کہ جناب ہم اگر آج دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آئے ہیں تو اگلی بار اپنی مارکیٹ کے مزید تاجران کو لے کر آئیں گے، ہم ان کے بچوں کو بھی دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح کی گیدرنگز ہوتی رہیں، آپ کی مارکیٹوں میں بھی ہوتی رہیں، دکان درس کا سلسلہ شروع ہو، فیکٹری مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر ہم اپنے بچوں کو، ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے اپنا وقت دے کر، دیکھیں آج تو وقت کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی، آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی، اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ پاک ہمیشہ تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما۔ یہ امتحان پتہ ہے کیسا تھا؟ پھر کہتے ہیں اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے، مگر اگلا جملہ سنو، کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ۔ اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں۔ کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں، ایک لیٹا ہوا ہے، ایک ذبح کرنے ہے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا۔ کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی، جملہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بلا دور کر دے، بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے۔ جو عارفین ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں، وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے، میری رضا والی۔ ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے۔ ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی، مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا، اپنی پسند کے حال میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور بس اب عرض یہی ہے کہ قربانی کریں تو نیت کیا ہو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جانور لینے سے قربانی کرنے تک تقوی، اللہ کی رضا۔ ہاں کوئی گناہ نہ کریں، کسائی سے بھی سارے معاملات پہلے طے کر لے، بعد میں اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چلا میرا ثواب ہی کم نہ ہو جائے، گوشت بانٹنے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہر چیز میں تقوی اور پرہیزگاری ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جانور ایسی جگہ نہ باندھے جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ روک رہا ہے، کسی کی روڈ پہ کھڈا کر رہے ہیں، نہیں، آرام سے محبت سے رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو، کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے۔ اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان کروں گا، اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا، بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان کر دو۔ یہ نیتیں ہوں، اپنے نفس کو قربان کریں، اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں۔ اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں، اے اللہ استقامت تو عطا فرما۔ وہ بڑا کریم ہے، ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں، تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں۔